यसुम मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। ज़करिया नबी का सहीफ़ा पहला बाब और उसकी पहली चंद आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। पहली आयत से 5वीं आयत तक। ज़करिया पहला बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक। और खुदा के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, दारा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम ज़करिया नबी बिन बरकिया बिन इदू पर नाजिल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए तो उनसे कह, रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रुजू हो। रब्बुल फ़ाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूँगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, तुम अपने बाप दादा की मानिंद न बनो जिनसे अगले नबियों ने बावाज़े बुलंद कहा। रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रविश और बद अमाली से बाज आओ, पर उन्होंने ना सुना और मुझे ना माना। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आयन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? आमीन। खुदा का कलाम ज़करिया नबी पर नाजिल होता है और ये ज़माना कौन सा ज़माना है? जब खुदा बाबल से इसराइलियों को जो असीर हैं वापस लेकर आ रहा है और खुदा उन्हें बाबर करवाता है, रिमाइंड करवाता है कि तुम्हारे बाप दादा से खुदा सख्त नाराज रहा। नाराज क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को डिसओबे किया, उन्होंने खुदा के कलाम को नहीं माना, उन्होंने खुदा के कलाम को अपनी पुश्त के पीछे फेंका, उन्होंने खुदा के कलाम को रिजेक्ट किया, उन्होंने खुदा के कलाम पर कान न धरा, उन्होंने खुदा के कलाम के अगेंस्ट झूठे नबियों की बातों को माना, उन्होंने बुत परस्ती की, उन्होंने खुदा को दुख दिया, खुदा को सताया, खुदा के लोगों को सताया, खुदा के नबियों को सताया। और खुदा अपने नबी की मार्फत कहता है कि मैं तुम्हारे बाप दादा से नाराज रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप दादा जो थे वो सरकश थे, वो मेरे कलाम से वाकिफ नहीं थे, वो मेरे कलाम को जानते नहीं थे, और अगर जानते भी थे तो उन्होंने उस कलाम को अपने दिल के अंदर ईमान से कबूल नहीं किया। ये खुदा की नाराजगी की वजह है। खुदा नाराज क्यों रहा पिछली नस्लों से? अगर हम अपने आबाओ अजदाद को पीछे देखें तो वो भी खुदा को नहीं जानते। इबादत में जाना तो दूर की बात है, जनाजे में भी वो बाहर ही खड़े होते थे। जनाजे पे जो 10-15 मिनट का पादरी कलाम सुनाता है वो भी नहीं सुनते थे, टेंट के बाहर खड़े होते थे। और जैसे ही कनात खुलती थी साथ ही वो बड़े फखर से आगे बढ़ के चारपाई को पकड़ लेते थे कि हुण मैं कब्रिस्तान तक लेके जा नहीं जाना। और वो भाग भाग के कभी इधर से आते हैं, कभी उधर से आते हैं, कभी इधर से आते हैं, कभी आपने देखा है ये मंजर। और इतनी कुछ धुड़क लगाते हैं, वो इतनी दौड़ लगाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं जितनी बार इसी मोटा दे लांगे ना उतना ही स्वाब। चंद दिन पहले मैंने देखा कि एक नौजवान जिसने अपनी माँ को बहुत ही सताया हुआ था, उसकी माँ मर गई और वो चारपाई को छोड़ ही नहीं रहा था, चिपट गया था चारपाई को, कहता नहीं जी मैं कब्रिस्तान तक लेके मैं ही जाऊंगा। और उसने आगे उठाया हुआ और उसके पीछे से कंधे भी छिल गए, तो लोग उसको समझाने लगे कि बेटा बस कर, पीछे हो जा, पीछे हो जा। तो मैं सोचने लगा ये इसका दुख है, यहाँ ये अपनी उस सारी नाअहली का कफारा दे रहा है। इस वक्त इसके ज़हन में ख्याल है कि वो दुख जो मैंने जीते जी अपनी माँ को दिए, शायद अब उसका जनाजा उठा के, उसकी लाश को उठा के आंसुओं के साथ मातम करके मेरी उस सारी बेवकूफ़ी का या सख्त दिली का मुदावा हो जाएगा। कई बार हम ऐसा भी करते हैं। तो बाप दादा से खुदा नाराज क्यों था? क्योंकि वो कलाम को नहीं मानते थे, इंसानी रवायतों को तस्लीम करते थे, कबूल करते थे, उन्हीं की प्रैक्टिस करते थे। आज भी आप चर्चिस के अंदर नजर दौड़ाएं तो आपको नजर आएगा कि इंसानी कायम करदा रिवायात के ऊपर कलीसिया बहुत ज्यादा कारबंद है। कोई बंदा मर जाए फ्रूट जरूर देना, कर्जा चाहे चढ़ जाए लेकिन 7 फ्रूट ले आना। 7 कहने, एक बंदा 5 ले आया, कहना तेन पता नहीं 7 होंगे। मतलब वो ये कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ी हुक्म अदूली है। 7 फल लाने थे, अब्बा तेरा मर गया तो तू 7 फल नहीं इकट्ठे कर सके। तीसरा, 7वां, 40वां मेमोरियल सर्विस। जनाजे पे लोग कम होते हैं, मेमोरियल सर्विस पे ज्यादा होते हैं। जैसे ही आप किसी को बताएं कि फलाना बंदा मर गया है, वो कहना मेमोरियल सर्विस कदों है। वो ये नहीं पूछता कि जनाजा कब उठाना है भाई, कब उसको दफनाना है, वो उसको इससे सरोकार ही कोई नहीं। कहता मुझे बताओ मेमोरियल सर्विस कब है, ताकि मैं वहां जाकर ठाट बाट से बैठूं और फिर देखें खुलें और मैं राज्य के खाना खाऊं और बाहर आकर कहना कि लून बहुत ज्यादा सी। ऐसा ही है। खुदा कहता मैं तुम्हारे बाप दादा से नाराज रहा हूं। और नाराज होने की वजह क्या? क्योंकि उनके काम ही ऐसे नफरत अंगेज थे खुदा के हुजूर में। खुदा घिन खाता था उनके कामों से।
اور خدا نے ان سے کہا کہ تم میری طرف رجوع. پہلے ان کو باپ دادا کی بات بتائی کہ باپ دادا سے کیوں ناراض رہا. یہ ناراضگی تمہارے ساتھ بھی قائم رہ سکتی ہے، لیکن تم رجوع لاؤ. اگر تم میری طرف رجوع لاؤ گے تو رب الفاظ فرماتا ہے میں تمہاری طرف رجوع لاؤں. اور خدا نے پھر آگے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو. جس طرح انہوں نے مجھ سے دور رہ کر زندگی گزاری اور ان کو غیر قوموں کے میں نے حوالے کر دیا، اور غیر قوموں نے ان سے بت پرستی کروائی. اصل میں انہیں بت پرستی بڑی پسند آ گئی. میں نے کسی پیغام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں قلعہ گجر سنگھ میں کام کرتا تھا، تو وہاں پہ ایک دربار ہے بڈن شاہ کا دربار، بابا بڈن شاہ. تو وہاں پر کچھ لوگ جب صبح کرسچن لوگ کام پر جاتے تھے، وہ دربار کے دیے میں سے تیل لے کے باپ بیٹا کر کے جاتے تھے. تیل دربار کا تے باپ بیٹا اور نہ کر. یہ کیا ہے؟ اسرائیلیوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ہیکل کے اندر آ کر خدا کو سجدہ بھی کرتے تھے، لیکن بلند مقاموں پر جا کر وہ یسیرتوں کے لیے عبادت کرتے تھے، دیے جلاتے تھے، قربانیاں چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے. خدا نے ان سے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کی طرح نہ بننا. جس طرح تمہارے باپ دادا سرکش تھے، جیسے گدھا کٹ جاتا ہے، گھوڑا کٹ جاتا ہے، چلتا نہیں ہے، پھر اس کو مارتا ہے اس کا مالک، پھر کہیں جا کر وہ ہنہناتا ہے اور پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اور وہ گردن اکڑاتا رہتا ہے. سرکش کہا گیا ہے ان لوگوں کو جو خدا کے کلام کی تعلیم کے اگینسٹ کھڑے تھے. اور میں نے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے پاش پاش ہوتے ہوئے دیکھا. بکھر گئے ہیں وہ، کاروبار ختم ہو گیا، بیماریاں لگ گئیں، بچے بھاگ گئے. خدا کہتا میں نے تمہیں دانتوں کی صفائی دی. ایک قطع زمین پر میں نے بارش برسائی، دوسرے پہ نہیں برس. سختیاں، مصیبتیں، آفتیں آ رہی ہیں. اور خدا کیوں آنے دے رہا ہے؟ تاکہ ہم جان پائیں کہ ہم خدا کے باغی ہیں، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. آج جب ہمارے اوپر سختیاں آتی ہیں، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خدا نے ان سے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کی طرح نہ بننا جس طرح وہ تھے. پادری آیا تو پادری کو مذاق کرنے لگ گئے. ایسے شرارتی لوگ بھی ہیں، ایسے سرکش، خدا سے بھی نہیں ڈرتے. تو خدا نے کہا تم اپنے باپ دادا کی طرح نہ بننا جس طرح وہ تھے. رجوع لاؤ. رجوع لانے کا مطلب یہ ہے سب چیزوں کو آف کر دو، صرف وہی لائٹ جلنے دے جہاں پر خدا کا کلام پڑا ہے. پریز دی لارڈ. سب کچھ اپنی لائف میں آف کر دیں، صرف یسوع کو دیکھنا شروع کریں. یہ ہے رجوع لانے کا مطلب. رجوع لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی چرچ آ جانا. رجوع لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیلی کا ایک زبور پڑھ کے کام پہ جانا. رجوع لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 روپے پہلے ڈالتے تھے 20 روپے کر دو ہدیے کے لیے. رجوع لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر روز جلیبیاں لے کر آئیں شام کو اور محلے میں بانٹ دیں. ایسا بھی کئی لوگ رجوع لائے ہوئے، پھلیاں، چھولے، جلیبیاں، بدانا، پوپٹ چل رہا ہے، دھڑا دھڑ پرات پر یہ ونڈی جا رہے ہیں. اگر ان سے آپ پوچھیں کہ یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے جی بس ویسے ہی میں لے آیا تھا. ویسے نہیں لے کے آیا تھا، سوچ یہ تھی کہ جب میں یہ لے کے آؤں گا، اس کو بانٹوں گا، اس سے میرے رزق میں اضافہ ہوگا. رجوع لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جزوی طور پر 50-50 25% خدا کے پاس آ جائیں اور 75% ہم اس طرح سے چلیں جس طرح سے ہم چلنا چاہتے ہیں. رجوع لانے کا مطلب یہ ہے ٹوٹلی طور پر اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کر دینا. ٹوٹلی طور پر اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دینا کہ خداوند تو جس طرح سے میری زندگی کو بنانا چاہتا ہے تو میری زندگی کو ویسا بنا. جس طرف تو میری زندگی کو موڑے گا میں ادھر ہی مڑ جاؤں. خواہ اس میں مجھے اپنا گھاٹا نظر آئے، خواہ مجھے اس میں اپنا نقصان نظر آئے، میں تیری بات کو مانوں. یہ ہے جی رجوع لانا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں ایسا کرتے. ہمارا رجوع لانے کا مقصد تو کچھ اور ہے. ہم جب چرچ کی طرف آتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہاں تو بندہ بہت پھنسیا ہے جڑا چرچ آیا، اس کی بہت بڑی کوئی پریشانی ہے، کیونکہ اتنے مہینوں سے تو یہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس کے اچانک آ دھمکنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اچانک آ جانے کی منظر عام پر وجہ یہ ہے. پھر وہ بعد میں عبادت کے بعد بتاتا ہے کہ پائی صاحب بڑا پھنس گیا میں، بہت ہی بڑی مشکل پہ گئی. پھر سمجھ آتی ہاں یہ کیوں آیا چرچ. ہم خدا کی طرف اس لیے رجوع ہوتے ہیں کہ ہم بدلیں یا نہ بدلیں، خدا ہمارے حالات بدل دے. ایسے ہی ہے. تو خدا نے کہا تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے باواز بلند کہا. رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بدمالی سے باز آؤ، پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا. خداوند فرماتا ہے تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ مر گئے. ہماری جو پچھلی نسلیں ہیں کہاں ہیں؟ مر چکی ہیں. اور ان میں سے شاید جتنے بھی لوگ ہمارے ذہن میں آئیں گے ہمیں لگے گا کہ وہ نجات یافتہ نہیں تھا، وہ خداوند کے بغیر مرا ہے. اس نے خداوند کو قبول نہیں کیا تھا. وہ گالیاں نکالتا ہوا، سگریٹیں پیتا ہوا، لڑائیاں کرتا ہوا مرا. اور جب وہ بسرے مرگ پر بھی تھا تو اس کی زبان پر خدا کا کلام نہیں تھا، خدا کی تعریف نہیں تھی، گالیاں تھیں. کیا آپ کو ایسے لوگ یاد آتے ہیں؟ خدا سوال کرتا ہے تمہارے باپ دادا ہیں کہاں، ذرا بتاؤ تو صحیح. اور جن لوگوں سے انہوں نے کلام سنا تھا وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ بھی نہیں ہیں.
لیکن میرا کلام جو میں نے تمہارے باپ دادا سے کیا تھا ان نبیوں کی معرفت، کیا وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ بات نہ خادم کی ہے، بات نہ کلیسیا کی ہے، بات خدا کے کلام کی ہے۔ خدا کا کلام جب سنایا جاتا ہے تو پھر اس کے جواب دہ ہمیں ہونا پڑتا ہے، پھر ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ جن کانوں تک خدا کا کلام پہنچ گیا ان کے لیے پھر چھوٹ نہیں ہے۔ میں سخت بات کر رہا ہوں، آپ اوپر جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں توبہ کے لیے کال نہیں کی گئی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے کئی لوگوں کو پتہ چل جائے نا چاچا فوت ہو گیا، چپ کیے رہتے ہیں، چپ کیے رہتے ہیں، پھر ہمیں کتنے ملن نا کی حال ہے چاچے رہنا، کہنا جی وہ تو فوت ہو گئے نا ہے مینوں کسی نے دسے۔ انسان کو تو بیوقوف ہم بنا لیں گے، خدا کو کیسے بیوقوف بنائیں گے؟ بتائیں ذرا مجھے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں مجھ سمیت، ہمیں رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ جو کلیسیا ہے اس کو رجوع لانے کی ضرورت۔ ڈی ایل موڈی کے تعلق سے میں اس بات کو ہمیشہ بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ڈی ایل موڈی ایک جگہ پر کلام سن رہا تھا، خدا کا ایک خادم خدا کے کلام کو بیان کر رہا تھا، اور اس نے کہا وہ شخص جو پورے طور سے اپنی زندگی خدا کو دے دے، خدا اس کو استعمال کرے۔ تو ڈی ایل موڈی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت تو ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے کہا میں وہ شخص بنوں گا، میں خدا سے فضل مانگوں گا کہ خدا مجھے استعمال کرے اور میں اپنی زندگی خدا کو دے سکوں۔ اور ڈی ایل موڈی وہ شخص تھا جس کو خدا نے اس قدرت کے ساتھ استعمال کیا کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ آمین۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں خدا کو دیں اور خدا نے ان کے وسیلہ سے کام کیا۔ میں نے لاسٹ سنڈے بھی یہ بات بتائی تھی کہ رینہارڈ بونکی کی میں لائف سٹوری کو آج کل سٹڈی کر رہا ہوں، تو میں اپنی مسز کو یہ بات بتا رہا تھا کہ اس شخص کو خدا نے استعمال کیا کہ نہ صرف اس نے افریقہ بلکہ تمام دنیا کو شیک کیا ہے۔ جہاں جہاں اس کی کتابیں پہنچی ہیں، جہاں جہاں اس کے پیغامات پہنچے ہیں، جہاں جہاں اس کی ویڈیوز پہنچی ہیں، خدا نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اور سن 2000 سے لے کر سن 2009 تک، صرف سن 2000 سے سن 2009 تک 55 ملین لوگوں کو اس نے خداوند کے لیے ون کیا ہے۔ 5.5 کروڑ لوگ، صرف ایک شخص بچا رہا ہے خدا کو۔ اور آپ یوٹیوب پر جائیں، رینہارڈ بونکی لکھیں اور آپ وہاں پر دیکھیں گے لوگوں کا سیلاب ہے، لوگ خدا کا کلام سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک ایسا شخص کھڑا ہے جو خدا کی طرف رجوع لایا، جس نے اپنی زندگی خدا کے تابع کی۔ آج خدا خادمین سے بھی مخاطب ہے، نہ صرف اس کلیسیا کے خادموں سے بلکہ پاکستان کے ان تمام خادموں سے جو اس کلام کو سنیں گے کہ وہ اپنی خدمت کو، اپنی کالنگ کو کس طرح لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کس قدر سنجیدہ ہیں خدا کے ساتھ۔ کیا وہ شہرت کے بھوکے ہیں؟ کیا وہ روپے پیسے کے بھوکے؟ کیا وہ اس چیز کے بھوکے ہیں کہ لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کریں، لوگ ان کو اپنے گھروں میں بلائیں، کھانے کھلائیں، بڑی بڑی ضیافتوں کا اہتمام ان کے لیے کیا جائے، ان کو ہار پہنائے جائیں، ان پہ پتیاں پھینکی جائیں، ان کو پروٹوکول دیا جائے، بڑی بڑی گاڑیوں میں ان کو پھرایا جائے، ہوائی جہازوں کی ان کو ٹکٹیں ملیں؟ کیا خدمت کرنے کا محض یہی مقصد ہے یا ٹارگٹ ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی بھیانک بات ہے۔ اور خدا اس شخص کو، رینہارڈ بونکی کو، بہت مشکلات میں سے، پرابلمز میں سے نکال کے لایا۔ سیکنڈ ورلڈ وار جو دوسری جنگ عظیم ہے، اس میں وہ صرف 5 برس کا تھا۔ 5 برس کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ نکلتا ہے، اور رشین فورسز جو ہیں وہ جرمنی کے اندر آ چکی ہیں۔ یہ جرمنی کا رہنے والا تھا جس ملک کا ہٹلر تھا، تو یہ وہاں سے نکلتا ہے، اور جو ٹروپس ہیں جرمن کی وہ ناکامی کا شکار ہو گئی، ان کی فوجیں پسپا ہو گئیں، تو رشیا کی فوجیں اندر آ گئیں اور یہ بھاگ رہے ہیں۔ 6 بچے یعنی اس کے دوسرے بہن بھائی بھی ساتھ ہیں، یہ 5 سال کا ہے، اور یہ جہازوں کو بم گراتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جس جہاز کے اندر بیٹھ کر یہ اوشین کو پار کر رہے تھے اور ایک دوسرے شہر میں جا رہے تھے پناہ لینے کے لیے، اس جہاز کے اوپر، بحری جہاز کے اوپر جو ایئر کرافٹس ہیں وہ آ کر بمباری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر عورتیں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، اور سردی بہت زیادہ ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ جب بم چلتے ہوئے دیکھتا ہے، جہازوں کی گڑگڑاہٹ سنتا ہے، یہاں پر F-16 جب اوپر سے گزرے گا ایسا لگے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا یہاں۔ اس کی اتنی آواز ہے، جیسے بادل گرجتے ہیں اس سے بھی زیادہ اس کی آواز ہوتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ایک دم سے جہاز کے اندر سے ایک عملہ تھا، انہوں نے گن نکالی اور انہوں نے جہاز کے اوپر فائر کیے اور جہاز کو مار گرایا انہوں نے، اور اس کی ماں اور یہ سب لوگ وہاں پر دعا کر رہے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اس جہاز کے اندر اس کی ماں نے خدا سے رجوع کیا، اس نے کہا خداوند میرے بچوں کو بچا، میرا شوہر فوجی ہے اور وہ جنگ لڑ رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، لیکن یہ 6 بچے میرے ساتھ ہیں، میں کیا کروں، میں ان کو کیسے بچاؤں؟ اگر تو مدد نہ کرے، اگر تو منظر پر نہ آئے، اگر تو ہاتھ نہ بڑھائے تو یہ بچے تو مر جائیں گے اسی پانی کے اندر۔ لیکن خدا نے ان کو بھائی حفاظت میں پہنچایا، کیونکہ
خدا کا ایک خادم، ایک چنا ہوا وسیلہ اس جہاز کے اندر، رینہارڈ بونکی. آمین. خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے اور انہیں استعمال کرتا ہے، لیکن کئی بار جو چوزن لوگ ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ پوری طرح سے خدا کی طرف رجوع نہیں ہوتے، وہ کنیکٹ نہیں ہوتے، بہانے بازی پہ اتر آتے. موسیٰ کو دیکھیں، موسیٰ نے بڑی بہانے بازی کی خدا سے. میں بول نہیں سکتا، میں نہیں جا سکتا، میرے پاس کچھ نہیں، میں کیسے جاؤں گا، یہ وہ ادھر ادھر کی بڑی بات. کئی بار ہم بھی خدا سے بارگیننگ ہی کرتے رہتے ہیں. خداوند میرے پاس تو تعلیم نہیں، خداوند میری تو فیملی بہت امیر نہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میں بہت پھنسا ہوں، میں بہت پھنسا ہوں. خدا کہتا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، کیا تو میری خدمت کے لیے آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. خدا بھی اس کی بات نہیں سنتا. میں نے 20 سالوں میں اس کا تجربہ کیا. خدا کو آپ کی بات سے اگر وہ خدا کے مرضی کے مطابق نہیں تو خدا نہیں. جب آپ خدا کی بات نہیں سننا چاہتے، خدا آپ کے بہانے کیسے سنے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ ہمارے پاس بہانے ہیں. خدا کہتا ہے یہ کر، ہم کہتے ہیں خدا میرا تو یہ مسئلہ. یونگے چو کو خدا نے کہا بھئی تو نے چرچ بنانا. یونگے چو کہنے لگا خداوند میں تو بہت چھوٹا سا ایک بندہ ہوں، میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں، میں کیسے کروں؟ $50,000 دوسری جنگ عظیم میں کتنی بڑی رقم ہوگی؟ $50,000 تو آج بھی بہت بڑی رقم ہے پاکستان میں. $50,000 وہ لینے کے لیے بینک میں جاتا ہے اور خدا اس کو کہتا ہے بھی تو فلانے بینک سے جا، تینوں پیسے مل جائیں. لکھا ہے بادشاہ کا دل خدا کے. جب خدا کہتا ہے کہ بینک میں چلا جا، نہ اس کی کوئی واقفیت ہے، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ ہے وہاں پر، لیکن خدا اسے کہتا ہے جا بھائی فلانے بینک میں پہنچ، $50,000 تیرا انتظار کر. وہ جب وہاں پر پہنچتا ہے، شام کا ٹائم ہے، اور اس نے کچھ چیکس دیے ہوئے تھے مختلف سیمنٹ والوں کو، کنکریٹ والوں کو. اب وہ چیک اگر وہ اپنے بینک کے اندر $50,000 نہ ڈالتا تو وہ سارے چیک باؤنس ہو جاتے. چیک باؤنس ہونے کا مطلب ہے کہ یہ بندہ فراڈیا ہے. اس نے چیک لکھ کے دیا لیکن اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے نہیں، اور اس کے اوپر بڑے سیریس چارجز ہیں. تو یونگے چو کہتا ہے میں نے دعا کی کہ خداوند میں نے تو 6-7 چیک دیے میں، تو میں کس طرح سے بچوں گا؟ خدا نے کہا تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے، فلانے بینک میں چلا جا اور اس کے مینیجر سے جا کے براہ راست مل اور اس سے $50,000 مانگ. وہ چلا گیا. جب وہاں گیا تو وہاں پہ بہت لمبی لائن. اس نے کہا خداوند یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے. خدا نے کہا میں تینوں کہا تو لائن نو ویک، تو بس جا. اس نے کہا اچھا. وہ آگے گیا اور جو وہاں پہ لیڈی بیٹھی ہوئی تھی باہر ریسیپشن پہ، اس نے کہا پلیز سر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ہائی کمان کی طرف سے بھیجا گیا. کدھر سے بھیجا گیا؟ ہائی کمان کی طرف سے. اس نے یہ سمجھا ہائی کمان کا مطلب ہے کہ صدر نے اس بندے کو بھیجا. ہائی کمان وہاں پر صدر کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ صدر کا بھیجا ہوا بندہ ہے جو بینک مینیجر سے ملنا چاہتا ہے، کوئی خاص رپورٹ لے کر آیا. تو اس نے کہا کہ پلیز آپ سب رک جائیں، یہ بندہ ہائی کمان کی طرف سے ہے، اس کو پہلے اندر بھیجنا ہے. انہوں نے کہا جی بی بینک کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اسی بہت نے کہا تہاڈا کام کلیئر ہوئے گا، تسی ایتھے کھلوو. لیکن ایسے بندے نے پہلے اندر جانا، اور وہ بندہ اندر چلا گیا. یونگے چو اندر پہنچ گیا. مینیجر نے اس سے کہا جی سر فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی میں آپ کے پاس ایک پرپوزل لے کر آیا ہوں، مجھے $50,000 چاہیے اور اس کے اگینسٹ میں آپ کو 10,000 بینک اکاؤنٹ دوں گا. اس نے کہا 10,000 بینک اکاؤنٹ یہ کہاں سے آئیں گے؟ اس نے کہا جی 10,000 میری کلیسیا ہے اور 10,000 بینک اکاؤنٹ آپ کو ملیں گے، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ مجھے $50,000. اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں. اس نے کہا مجھے نہیں جانتے لیکن مجھے پورا کوریا جانتا ہے. آپ فون کریں کہیں بھی اور پوچھیں کہ یونگے چو کون ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے سیکٹری کو بلا لیا. انہوں نے کہا یار بندہ پاگل ہے، $50,000 منگنا آ گیا، اتنے تو ہمارے بینک میں بھی شاید نہ ہو. اور وہ بیٹھا رہا. اس نے کہا جی میں کسی اور بینک میں چلا جاؤں گا اگر آپ اس آفر کو قبول نہیں کریں گے، میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، مجھے $50,000 چاہیے. اگر آپ رسک لے سکتے ہیں تو آپ مجھے $50,000 دیں، اگر آپ رسک نہیں لے سکتے تو پھر آپ کی مرضی، میں کسی اور بینک میں چلا جاتا ہوں. خدا نے اس سے کہا تین دے گا پیسے کیونکہ میں تین بھیجا. اور اس بندے نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی پہلے ایسے نہیں کیا، میں اپنی پوری زندگی کو داؤ پہ لگا رہا ہوں، اپنے پورے کیریئر کو. میں آپ کو $50,000 کا چیک لکھ کے دے رہا ہوں اور آپ اس کو لے لیں اور میں آپ پر اعتماد کر سکتا ہوں. پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو مجھے ابھار رہی ہے کہ میں آپ پہ اعتماد کروں. بھئی خدا نے جب بھیجا تو پاک روح بھی تو نال ہی گیا نا. آمین. اور وہ $50,000 کا چیک لے کے باہر آیا. نہ وہ اس بندے کو جانتا ہے، نہ اس کا اس بینک کے اندر کوئی سفارش ہے، کسی بندے کے ساتھ تعلق ہے، کچھ نہیں. خدا نے اس کو بھیجا اور وہ چلا گیا. اور خدا نے عجیب و غریب کام کیا. اس نے وہ چیک اپنے بینک کے اندر جمع کروایا، رقم آ گئی. جب انہوں نے وہاں پر دوسرے لوگوں نے آ کے چیک ڈالے تو ان کی رقم جو تھی وہ کلیئر ہو گئی اور وہ ڈیفالٹر ہونے سے بچ گیا. آمین. اگر آپ رجوع لا چکے ہیں تو پھر خدا آپ کو استعمال کرے گا. مختلف زاویوں میں سے خدا آپ کو نکالے گا، آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، آپ کو کھڑا کرے گا. خدا نے کہا انہوں نے اپنی بدعمالی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی بری روشوں کو نہیں چھوڑا اور وہ مر گئے
اور جن نبیوں سے انہوں نے کلام سنا تھا وہ نبی بھی اب نہیں ہے، لیکن کیا میرا کلام تمہارے باپ دادا کی زندگی میں پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آمین۔ میری اور آپ کی زندگی میں مسائل بہت ہیں، کوئی ہے بندہ ایسا جس کی زندگی میں مسائل نہ ہو؟ بہت مسائل، بہت ہی مسائل، لیکن اس کے اگینسٹ ہم اپنی روش کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، خدا کے ساتھ ہم کتنا وقت گزارتے ہیں، یہ بڑی حیران کن بات۔ مسائل ہمارے بہت بڑے ہیں لیکن اس کے اگینسٹ ہماری ایفرٹ کیا ہے خدا کے ساتھ۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اگر کسی کو کینسر ہو جائے اور آپ اس سے ملیں کہ سر جی کی ہو رہا ہے، بس جی صبح پہ شام پیناڈول دیا گولیاں کھا رہے، جی کسی بندے کو کینسر ہو جائے اور صبح پہ شام پیناڈول ہی کھائی جائے، خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی، خداوند میرا چپان ہے بھائی مجھے کمی نہ ہوگی، نہ توبہ کی تھی، نہ سگریٹ چھڈی، نہ حکا چھڈیا، نہ گالاں چھڈیاں، نہ شراب چھڈی، نہ لڑائیاں چھڈیاں، نہ دھوکھا دینا چھڈیا، نہ رشوت لینی چھڈی، ساریاں برائیاں نہ لیا، خداوند میرا چپان ہے، خداوند میرا چپان ہے، خداوند میرا چپان ہے۔ بس پھر ٹانچہ بنتا جاتا منجی تے بھی کہہ رہا خداوند پتہ نہیں میرا چپان سی ہویا کی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسی لیے جب ہم خدا کی طرف رجوع ہو رہے ہیں بینگ اے خادم، تو کتنا کوالٹی ٹائم ہے جو ہم خدا کے ساتھ گزار رہے ہیں، ایک کلیسیا کی حیثیت سے، ایک انڈیویجول کی حیثیت سے، شخصی طور پر خدا کے ساتھ کتنا وقت ہمارا گزرتا ہے۔ یہاں سے آپ کلام سن کے جائیں گے، ہو سکتا ہے جاندے کوئی چنگا ڈرامہ لگا ہے، کسی کہو گے چھڈو یار ہم کلام تے سونا ہے، عبادتیں کر لئی، جڑا کام کرنے والا وہ بھی کریے، لاؤ جی ڈرامہ، آواز کھول ذرا، لیڈ بھی ہلا ذرا، کیبل صاف آئے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر برکت ٹھہرے گی؟ جی کلیسیا کا آج یہ حال ہے۔ خدا کہتا ہے تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، 3 دفعہ یہ بات ہے، رب الافواج فرماتا ہے، رب الافواج فرماتا ہے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو تو پھر میں تمہاری طرف رجوع، میں تمہاری طرف متوجہ ہوں گا جب تم میری طرف متوجہ ہوگے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے متوجہ ہونے میں، ہمارے رجوع ہونے میں پرابلم ہے، ہم صحیح طرح سے رجوع نہیں ہو رہے، ہم نے سب کچھ آن رکھا ہوا ہے اور ہم اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پاسٹر جسٹن ہمیشہ ہمیں کہانی سناتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس نے خواب دیکھا کہ وہ تنگ راستے پر جا رہی، تھوڑی سی جب آگے گئی تو دروازہ آ گیا، اور جب وہ دروازے میں سے گزرنے لگی تو دروازے میں پھنس گئی، تو وہ خداوند سے گلہ کرنے لگی۔ اس نے کہا خداوند یہ دروازہ اتنا سکڑا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اتنا تنگ ہے کہ میں اس میں پھنسی گئی ہوں، میں نکل ہی نہیں پا رہا۔ اس کو آواز آئی، بیٹی دروازہ بالکل ٹھیک، تمہارے سر پہ گناہوں کی پنڈ بہت بڑی، توڑا بہت بڑا بھی چکیا، نفرت، بغض، عیب جو، چلاکیاں، مکاریاں، نا معاف کرنا، گالاں کڈنی، پیڑا کہنا لوگوں سے جلنا، حسد، بغض، کوڑن، یہ سب کچھ تیری اندر ہی ہے، اور گلا مجھ سے کر رہی کہ جی راستہ بڑا تنگ ہے۔ خدا نے کہا ذرا پنڈ سٹ، ہاں جس طرح انہیں پنڈ سٹی ذرا آمدنی اندر چلی، کہتی ہاں ہے تو بڑا سوکھا ہے نا، یہ بہت آسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دعا نہیں کیتی جاتی، میں کہا جی دعا لئے ٹائم تے کڈو، پہلے فلم دیکھنی تے چھڈو، دعا کے لیے ٹائم کیسے نکلے گا؟ جب 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لی، 3 گھنٹے کے ڈرامے دیکھ لیے نان سٹاپ، ایک لگتا دوجا لگ جاتا، دوجا ختم ہوتا تیجا لگ جاتا، تیجا ختم ہوتا چوتھا لگ جاتا، چوتھے دفعہ میچ لگ جاتا فٹ بال کا رات، کہتا وہ بھی بڑا زبردست میچ، میں تو یہ بھی دیکھنا سی۔ دعا پھر کیسے ہوگی؟ صبح آ کے پائے صاحب دعا نہیں آج کل ہو رہی، بھی کیویں دعا ہے گی؟ بچوں کے ساتھ پرابلم بھلا کیا ہوتی؟ سلانٹی کھا لی، ہاں جی چپس کھا لو، جوس پی لیا، گولیاں کھا لی، یہ تو ماں کہنی شامی پتر روٹی کھا لیا، نہیں امی مجھے بھوک نہیں، میں نہیں کھانی، کیونکہ انہیں ادھر ادھر الابلا چیزیں کھا لی ہوں، الٹی سیدھی چیزیں اس نے کھا لی ہوتی ہیں، اور کھانے کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس دعا کرنے کا اس لیے ٹائم نہیں ہے کہ ہم نے ادھر ادھر کے کاموں میں سب کچھ پہلے ضائع کر دیا ہو۔ دوستوں کو بھی بہنا ضروری ہے، دعا نہیں پائی سب ہو رہی، اچھا وہ گھر آ گیا وہ جان نہیں چھڈنی، اٹھ رہا وہ بہ جا یار تو کہڑا روز آنا، وہ بیچارہ جان چڑھا رہا مینوں جان دو یار، انہوں بایا چاہ تے چاہ پیا یار، دعا نہیں پائی سب ہو رہی۔ وہ بھائی اپنی زندگی کو دیکھ تو لوگ کس طرح سے گزار رہے ہیں اپنی زندگی، ہر ایک الٹا کام ہم کر رہے ہیں، اس میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں جو خدا کے لیے استعمال ہوئے ہیں یا انہوں نے کچھ بھی زبردست کام کیا ہے، ان کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہی ہے بھائی صاحب، ہے جی، ان کا بھی دن 24 گھنٹے کا ہی ہے، نہیں کہ انہوں کا دن 48 گھنٹے کا، وہ بھی 24 گھنٹے کا ایک دن گزارتے ہیں، ہم بھی 24 گھنٹے کا ایک دن گزارتے ہیں۔ وہ کچھ کام کا کرتے ہیں، ہنسی کچھ کام دا نہیں کرتے، کہتے بھائی صاحب دعا کا ٹائم نہیں نکلتا۔ سمجھ آ گئی آپ کو ساری بات؟ دعا کا اس لیے ٹائم نہیں نکلتا کیونکہ ہم نے غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر رہا ہے۔ خدا کہتا تم رجوع تو لاؤ، پھر میرا کام دیکھو، پھر میں تمہاری طرف رجوع ہوں، ہاللیلویا، اور پھر میں تمہیں برکت دوں گا۔ تو برکت پانے کا راز یہ ہے سنجیدگی سے خدا کی طرف رجوع، ایسے نہیں کہ ذہن کہیں اور ہے، بیٹھے چرچ میں ہوئے میچ ہو رہا، کہیں سوچ رہے ہیں پتہ کتنا سکور ہے،
इस तरह भी है कई बंदे का कहता यार पावी खिंची जा रहा काम, मैच मुक जाना। जब हम यहाँ हैं तो हमें यहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आईसीसी वालों ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने हाईलाइट्स निकाल दिए, 5 मिनट पूरा मैच वेख लो, सारे दिन की पीड़ ही मुकाओ है, बिजली सारा दिन जाया भी नहीं ताड़ी होगी, 5 मिनट में पूरा मैच देख लो। आईसीसी ने खुद निकाली है हाईलाइट्स, 5 मिनट में देख ले। अगर आप बहुत शौकीन नहीं आ गए तो किसी को वैसे ही पूछ लो आधे मिनट कौन जीते है, पाकिस्तान जीते जय यीशु, ठीक है। ये फिर भी तुम थोड़ी हुड़क होने ही है, हाईलाइट देख लो 5 मिनट की, आईसीसी खुद निकाला उन्होंने, लोगों का टाइम बचाया। सो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। खुदा कहता मैं तुम्हारे बाप दादा से नाराज़ रहा, रीज़न ये थी कि वो मेरी तरफ रुजू ना हो। कलाम शायद उन्होंने बहुत सुना, कन्वेंशन शायद बहुत अटेंड की, सेमिनारों में बहुत गए, डायरियाँ दी डायरियाँ भर ली, लेकिन उस डायरी को दोबारा कभी निकालते नहीं, उसको कभी पढ़ते नहीं, उसको भी कभी ज़िंदगी पे अप्लाई नहीं करते। कन्वेंशनों में आप जितने मर्जी गए इससे कोई फ़र्क नहीं। क्या आप रुजू लाए हैं? अगर रुजू लाए हैं तब ही खुदा आपकी तरफ रुजू होगा, और अगर खुदा आपकी तरफ रुजू नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हम ही अभी तक रुजू नहीं लाए। अगर रुजू लाते तो खुदा तो अपने कलाम के मुताबिक अमल करता। समझ आ रही है आपको? अगर खुदा आपको लगता है कि हमारी तरफ रुजू नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अभी तक हम ठीक तरह से खुदा की तरफ नहीं हुए। जब हम ठीक तरह से खुदा की तरफ रुजू होंगे तो खुदा ने हमारी तरफ आना ही आना है, क्योंकि उसने खुद कहा। हमें अपनी आंखों को बंद कीजिए और कुछ देर के लिए सोचिए, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं खादिम हूँ खुदा का। क्या मैं खुदा की बात मानता हूँ? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी के वो तमाम शुगल ऑफ किए हैं? क्या मैंने पूरे तौर से अपनी मर्जी को खुदा के ताबे कर दिया? मैं एक मसीही ईमानदार हूँ और मैं कलीसिया में आता हूँ, मैं कलाम सुनता हूँ, मैं इबादत अटेंड करता हूँ, गीत गाता हूँ, प्रस्तिश करता हूँ, लेकिन क्या मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है? मेहरबान आसमानी बाप, आज शाम यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं और दुआ करते हैं कि तू हमें संभाल, तू हमें बरकत दे, और जितने भी अजीज ये पैगाम सुन रहे हैं उन सब पर नाम बनाम तेरी ब्लेसिंग को क्लेम कर, अपने हाथ को बढ़ा और खुदावंद अपने लोगों को छू के ब्लेस कर, बरकत दे, और हम सबको संजीदगी का रूह नायत कर। दुनियादारी के अंदर हर रोज गुजर जाता है, हर रोज गुजर जाता है, दुनिया के झमेले खत्म नहीं होते, लेकिन खुदावंद इससे पहले कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाए हमें होशमंद बना, ताकि हम तेरी तरफ रुजू हों, ताकि तू हमारी तरफ रुजू हो और हमारी जिंदगी की ये कठिनाइयाँ, ये मुश्किलात, ये परेशानियां हमारी जिंदगी से जाती हैं। तेरी गहरी बरकत को आज शाम तेरे सब बेटे और बेटियों पर क्लेम करता हूं और मिन्नत करता हूं दिल की गहराइयों से। खुदावंद इनके लिए बरकत चाहता हूं और मिन्नत करता हूं, तो इन पर अपना आसमान खोल दे और इन्हें छू के बरकत दे, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।